हलाला नहीं करूंगी, मर जाऊंगी, मगर ये काम नहीं करूंगी। मैंने दूसरी शादी करने से इनकार करते हुए कहा, मगर मेरे बड़ों ने जबरदस्ती निकाह नामे पर दस्तखत ले लिए और एक फकीर बदहाल शख्स को मेरा दूसरा शोहर बना दिया ताकि वो मुझे एक रात के बाद तलाक दे दे और मैं वापस अपने पहले शोहर के पास चली जाऊं। मगर मैं ऐसा नहीं चाहती थी, इसीलिए अपने फकीर शोहर को लेकर रातों रात शहर से बाहर निकल गई। मैं परेशान थी, अब कहाँ रहेंगे कि इसी वक्त एक बड़ी गाड़ी हमारे सामने आकर रुकी और ड्राइवर मेरे शोहर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मेरी सास को लगने लगा कि मैं इनके बेटे को इनके खिलाफ कर रही हूँ और इससे इनकी शिकायतें कर रही हूँ कि वो मुझ पर जुल्म करती हैं। पहले तो मेरी सास मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता इनका रवैया मेरे साथ बदलने लगा। मैं जब ऑफिस से घर वापस आती तो वो मुझसे कोई ना कोई फरमाइश कर देती कि मैं इनके लिए परहेजी खाना बना कर लाऊं, क्योंकि इनको शुगर का मसला था। मैं हैरान होती कि मुलाजिम तो इनके लिए परहेजी खाना ही बनाते थे, फिर वो मुझे ऐसा करने के लिए क्यों कहती, जबकि मैं खुद ऑफिस से थकी हारी घर आती थी। मगर मैं इनकी बात मान लेती और जैसे वो कहती वैसे ही करती। मगर फिर भी इनसे बर्दाश्त ना हुआ तो वो खुद ही बदपरहेजी करने लगी और इल्जाम मुझ पर लगा देती कि मैं ही इनका ख्याल नहीं रखती और इनके लिए परहेजी खाना जानबूझकर नहीं बनाती। वो अक्सर अपने बेटे को मेरी शिकायत लगा दिया करती कि तुम्हारी बीवी को मैंने एक ही काम कहा था और वो भी इससे ठीक तरह नहीं होता। जब वो मुझे समझाने लगा कि मुझे इसकी माँ का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि मैं इनकी लाडली बहू थी, तो मैं हैरान होती। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि अपनी सास का ख्याल रखूं ताकि इनको मुझसे कोई शिकायत ना हो, मगर फिर भी वो कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने बेटे से मेरी शिकायत कर देती और वो भी मुझे समझाने बैठ जाता। एक रोज जब मैं और मेरा शोहर ऑफिस से थके हारे वापस आए तो मेरी सास दर्द से करा रही थी और मेरे शोहर को मेरी शिकायत लगा रही थी कि तुम्हारी बीवी शायद मुझे जान से ही मारना चाहती है, जो मेरे लिए परहेजी खाना बनाने की बजाय अपनी मर्जी का खाना बना देती है। इस दिन मेरे शोहर को भी मुझ पर बेतहाशा गुस्सा आया और वो मुझ पर चलाने लगा। मुझे इसके रवैये पर बहुत हैरत हुई। मैं जानती थी कि मेरी सास को मेरा नौकरी करना पसंद नहीं था, मगर वो मेरे इस हद तक खिलाफ हो सकती हैं, ये सोचकर दिल डूब गया। मैं मुतात रहने लगी थी कि कोई इनको बहाना ना मिले। तब एक दिन मेरी सास ने मुझे एक बहुत बड़ी रकम दी और कहने लगी कि वो इस रकम से अपनी बेटी के लिए एक नई गाड़ी खरीदकर इसे तोहफे में देना चाहती हैं। इसीलिए मैं ये रकम अपने पास संभाल कर रखूं और जब वो मांगे तो इन्हें दे दूं। मुझे लगा शायद मुझे गलत फहमी थी कि वो मुझसे नफरत करती हैं। मैंने सोचा कि शायद इन्हें मुझ पर भरोसा है, इसीलिए उन्होंने रकम मेरे हवाले की। मैं खुश थी कि वो मुझ पर एतमाद करती हैं, मगर मैं नहीं जानती थी कि ये मेरी बहुत बड़ी गलती बनने वाली है। उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया था कि मैं घर में किसी से भी इस रकम का जिक्र ना करूं, वरना मेरा सरप्राइज खराब हो जाएगा। मैंने एक हफ्ते तक वो रकम संभाल कर रखी, मगर मेरी सास ने दोबारा इस बारे में कोई बात नहीं की। एक दिन जब मैं ऑफिस से घर आई तो घर में एक अजीब सी चीखो पुकार थी। मैं घबराई हुई अंदर दाखिल हुई तो मेरी सास मेरी तरफ लपक कर आई और कहने लगी, बताओ वो इतनी बड़ी रकम तुम्हारे पास कहाँ से आई। इनके मुंह से पैसों का जिक्र सुनकर मेरे तो ओसान खता हो गए थे। मैं कुछ बोलती इससे पहले वो सबको मुखातिब करके कहने लगी कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया था कि मैं इनके बेटे की सालगिरह पर गाड़ी खरीदने के लिए रखी रकम संभाल कर रखूंगी, मगर मैंने इनकी खुशी छीन ली। अगर मुझे पैसों की जरूरत थी तो मैं वो पैसे मांग लेती, मगर मैंने इनका यकीन तोड़कर पैसे चुरा लिए। मैं तो सख्ते में आ गई। मैंने कहा, वो रकम तो इन्होंने खुद मुझे दी थी कि संभाल कर रख लेना, मगर हर किसी ने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया। ताया कहने लगे कि माँ बहुत दिनों से कह रही थी कि घर में रखी हुई रकम नहीं मिल रही और अब वो पैसे तुम्हारे कमरे से मिले हैं।
میں نے سب کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وہ پیسے میں نے نہیں چرائے، بلکہ ساس نے ہی میرے حوالے کیے تھے۔ پر اس پر شوہر آگے بڑھا اور میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار کر کہنے لگا کہ اگر ایسا ہے تو کوئی گواہ بتاؤ، کسی نے دیکھا ہوگا کہ وہ رقم تمہیں دی گئی ہے۔ میرا تو دل بیٹھ گیا، کیونکہ میں نے وعدے کے مطابق کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، اور اب اسی بات کا فائدہ اٹھا کر مجھے چور ثابت کیا جا رہا تھا۔ میرے شوہر نے بھی میری بات پر یقین نہیں کیا اور اپنی ماں کے جھوٹ کو سچ ثابت مان لیا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں، سب مجھ پر جان چھڑکتے تھے۔ تایا کا ایک ہی بیٹا تھا ندیم، جو مجھ سے 8 سال بڑا، مگر میری ہر ضد پوری کرتا۔ میری زندگی میں بڑی تبدیلی تب آئی جب میں کالج پہنچی۔ ابتدا میں سب معمول کے مطابق تھا، مگر جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی، اماں ابا کی فکر مندی بڑھتی گئی۔ ندیم اب پہلے کی طرح وقت نہیں دیتے تھے، ان کی اپنی ایک دنیا تھی۔ پھر کالج میں میری ملاقات حارث سے ہوئی۔ وہ ایک عام سا مگر سمجھدار لڑکا تھا۔ شروع میں تو ہمارے درمیان بس رسمی الیک سلیک تھی، مگر آہستہ آہستہ ہماری دوستی گہری ہونے لگی۔ حارث کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ وہ میری ہر بات سمجھتا، میری ہر چھوٹی پریشانی کو میرے اپنے گھر والوں کی طرح سنجیدگی سے لیتا اور مجھے ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرتا۔ حارث نے ایک دن مجھ سے کہا، ماریا تمہیں پتا ہے تم میرے لیے اس دنیا میں سب سے زیادہ اہم ہو۔ حارث کی باتیں سن کے میں ہنس دیا کرتی کہ آخر ایسا بھی کیا ہے مجھ میں، مگر وہ ہمیشہ کہتا کہ تمہیں دیکھ کر سکون ملتا ہے۔ وہ میری زندگی کا بہت خاص لمحہ تھا جب مجھے احساس ہوا کہ میں بھی اسے پسند کرنے لگی ہوں۔ یونیورسٹی میں اس کے ساتھ دوستی پر بھی کسی کو اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے حارث سے انتہا کی محبت ہو گئی۔ ہم دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ جیسے ہی پڑھائی مکمل ہوگی، ہم اپنے گھر والوں سے بات کریں گے اور اپنی محبت کو ایک پاکیزہ رشتے کا نام دے دیں گے۔ میری زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ مجھے کوئی دکھ نہیں ملے گا، کیونکہ سب میری ہر بات مانتے تھے اور میرا بے حد خیال رکھتے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ جس طرح سب میری خواہشیں پوری کرتی ہیں، اگر میں ان کے سامنے حارث کا ذکر کروں گی تو وہ بھی خوشی خوشی مان جائیں گے، کیونکہ وہ ایک اچھے خاندان کا شریف، سادہ اور سمجھدار سا لڑکا تھا۔ مگر مجھے علم نہیں تھا کہ میری خوبصورت زندگی ایک ایسا خواب تھی جو کبھی بھی ٹوٹ سکتا تھا۔ میرا یونیورسٹی کا آخری سیمسٹر چل رہا تھا۔ ایسے میں گھر میں میری شادی کی باتیں ہونے لگیں۔ اماں کہتی تھیں کہ میری شادی خاندان میں ہوگی، کیونکہ وہ مجھے غیر میں نہیں دینا چاہتی تھیں۔ میں سمجھتی تھی شاید وہ محبت میں ایسا کہتی ہیں، مگر ایک دن جب تایا جان اور چچا ہمارے گھر آئے اور باقاعدہ طور پر میری نسبت شبیر کے ساتھ طے کر دی تو مجھے حقیقت سمجھ آ گئی۔ شبیر میرے لیے ہمیشہ بھائی جیسا تھا۔ میں نے کبھی اس نظر سے سوچا ہی نہیں تھا۔ میرے لیے یہ بہت بڑا دھچکا تھا۔ میں نے اماں ابا دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر اماں الٹا مجھے ہی سمجھانے لگیں کہ شبیر تو بچپن سے ہی میرے ساتھ رہا ہے، میرے ساتھ پلا بڑھا ہے، بھلا اس سے بہتر مجھے کون سمجھ سکتا ہے۔ میں نے ابا سے بات کی تو وہ بھی یہی کہنے لگے کہ تمہارے لیے سب سے اچھا فیصلہ یہی ہے۔ شبیر سے بہتر تمہیں کوئی نہیں مل سکتا، کیونکہ وہ اپنا ہے اور تمہارا اسی طرح خیال رکھے گا جیسے ہم رکھتے ہیں۔ ابا کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ میں انہیں کیسے بتاتی کہ میرا دل کسی اور کے لیے دھڑکنے لگا ہے۔ جب میں نے حارث کو یہ سب بتایا تو وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا، تمہیں اپنے دل کی سننی چاہیے، کیونکہ یہ تمہاری زندگی ہے۔ مگر میں جانتی تھی کہ میرا فیصلہ اب میرے ہاتھ میں نہیں رہا۔ میرے گھر والوں نے فیصلہ کر دیا اور میں ان کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتی تھی، نہ ہی بغاوت کر کے ان کے دل توڑ سکتی تھی۔ حارث نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو وہ رشتہ بھیج دے گا، مگر میں جانتی تھی اگر وہ آتا تو گھر والے سب سے پہلے مجھ سے ہی سوال کرتے کہ جب میری نسبت شبیر سے طے ہو گئی تھی تو میں نے حارث کے ساتھ خواب کیوں دیکھے اور اسے انکار کیوں کیا۔ میں نے سوچا کہ میں حارث کو بھول جاؤں، مگر دل میرا مانتا ہی نہیں تھا۔ دل بار بار کہتا تھا کہ میں گھر والوں سے حارث کی بات کر کے ان کا رد عمل دیکھوں، مگر پھر میں ڈر جاتی کہیں وہ میرا بھروسہ نہ کھو دیں۔ میری ساری زندگی کے فیصلے انہی کی مرضی سے ہوئے تھے اور میں جانتی تھی وہ ہمیشہ مجھ سے بہترین کی امید رکھتے تھے۔ اگر میں انکار کرتی
تو وہ یہ برداشت نہ کر پاتے۔ حارث بھی میرا فیصلہ سن کر خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا میں اپنے گھر والوں کی لاڈلی ہوں اور میں کبھی ان کے خلاف نہیں جا سکتی۔ اب میری نسبت شبیر کے ساتھ طے ہو چکی تھی، سب خوش تھے اور میں بھی خود کو سمجھانے لگی کہ شاید یہی بہتر ہے، مگر اندر سے عجیب سا خلا تھا کیونکہ میں شبیر کو دل سے قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ میں سوچتی کہ یہ تو بہت بڑا دھوکا ہوگا کہ میں محبت کسی اور سے کروں اور بیوی شبیر کی بنوں۔ پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں شبیر کو سب کچھ بتا دوں، مگر مجھ میں جرت نہ ہوئی۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے اور میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ میں آخری بار کوشش کر لوں، اور شادی سے چند دن پہلے میں نے اماں کو سب کچھ بتا دیا کہ میں یونیورسٹی میں ایک لڑکے سے محبت کرتی ہوں۔ میں شبیر کے ساتھ کیسے رہ سکوں گی؟ میری بات سن کر اماں شدید ناراض ہو گئیں، کہنے لگیں کہ میں نے گھر والوں کی آزادی کا غلط استعمال کیا ہے۔ انہوں نے مجھے اس لیے آزادی نہیں دی تھی کہ میں اپنی پسند کا لڑکا ڈھونڈتی پھروں۔ میں خاندان کی اکلوتی لڑکی تھی اور وہ کسی صورت مجھے خاندان سے باہر نہیں بھیج سکتی۔ میں نے بہت سمجھایا کہ حارث اچھا لڑکا ہے، مگر اماں نے صاف کہہ دیا کہ انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیسا ہے، فرق صرف اس بات سے پڑتا ہے کہ وہ خاندان کا نہیں ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، اگر شبیر نے کبھی میرے ساتھ غلط کیا تو تب کیا ہوگا؟ اماں کو ایک دم غصہ آ گیا۔ وہ کہنے لگیں کہ شبیر اپنا ہے، اگر وہ برا بھی کرے گا تو کچھ بھی نہیں، لیکن کوئی غیر اگر مجھے دھوکہ دے جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اماں نے سختی سے منع کر دیا کہ میں حارث کا نام دوبارہ نہ لوں۔ میں تو شبیر کی دلہن بننے جا رہی تھی۔ شبیر پہلے کی طرح میرا خیال تو رکھتا تھا، مگر میں اسے وہ محبت نہیں دے سکتی تھی جو وہ چاہتا تھا، کیونکہ میں اسے ہمیشہ بھائی کی طرح دیکھتی آئی تھی۔ مگر اماں مجھے گھورتی رہتی جیسے غلطی میری ہو۔ اگر انہوں نے ہمیشہ سے میری شادی خاندان میں کرنی تھی اور مجھے شبیر کے لیے ہی منتخب کرنا تھا تو کم از کم مجھے پہلے بتا دیتے، تاکہ میں اپنا دل کسی اور کو نہ دیتی، اور شبیر کے لیے پہلے سے میری دل میں محبت ہوتی۔ مجھے بہت وقت لگا شبیر کو دل سے قبول کرنے میں، کیونکہ حارث کو بھولنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میرا اور حارث کا 5 سال کا ساتھ تھا جس کو بھولنا بہت مشکل تھا، مگر میں جانتی تھی کہ اسی میں میری اور میرے اماں ابا کی بھلائی تھی۔ میں حارث کو بھول کر شبیر کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرتی، اس لیے میں نے بھی اپنی پوری کوشش کی۔ میرے دل میں ابھی بھی حارث کی یادیں بسی ہوئی تھیں۔ شبیر مجھے اکثر کہتا کہ میں جانتا ہوں کہ تم ابھی مجھے دل سے قبول نہیں کر پائی، اگر تمہیں وقت چاہیے تو میں تمہیں وقت دوں گا۔ اس کی یہ بات میرے دل میں اتر گئی۔ وہ میرے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ مجھے اپنی مرضی سے رشتے کو قبول کرنے کا موقع دینا چاہتا تھا۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں ماضی کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کروں گی، مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ سب کچھ ماضی کا حصہ تھا، مگر دل کو سمجھانا بہت مشکل تھا۔ شبیر کو لگتا تھا کہ شاید میرے لیے یہ بہت مشکل فیصلہ تھا کہ میں اس کو ساری زندگی اپنا بھائی سمجھتی آئی اور گھر والوں نے میری اس کے ساتھ شادی کر دی۔ اسی لیے وہ مجھے وقت دے رہا تھا۔ وہ میری چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھتا۔ وہ مجھے زبردستی اپنی بیوی بنانے کی بجائے میرا دوست بننا چاہتا تھا۔ میں نے کبھی بھی سوچا نہیں تھا کہ شبیر مجھ سے اتنا پیار کرنے والا ہوگا۔ میں نے تو تصور کیا تھا کہ وہ بھی عام لڑکوں کی طرح ہوگا جو بیوی پر اپنی مرضی تھوپتے ہیں، مگر وہ ایسا نہیں تھا۔ وہ مجھے وقت دینا چاہتا تھا، وہ مجھ سے سچی محبت کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ شبیر کی محبت میرے دل میں جگہ بنانے لگی۔ جس طرح شبیر میرا خیال رکھتا، مجھے لگتا تھا جیسے وہ پہلے ہی مجھے پسند کرتا تھا اور میرے ساتھ شادی بھی کرنا چاہتا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، کیونکہ میں اور شبیر ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ میں حارث کو بھی بھول چکی تھی اور شبیر کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ میری تائی کا رویہ بھی میرے ساتھ بہت اچھا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے شروع سے محبت کرتی تھیں اور مجھے اپنی بہو بنانا چاہتی تھیں۔ تایا اور ابا مل کر امپورٹ ایکسپورٹ کا بہت بڑا بزنس چلاتے تھے، اسی لیے گھر میں کسی چیز کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ ہر طرح کی آسائش میں تھی میں، اور سب سے بڑی بات یہ
کہ شادی کے بعد بھی اپنی اماں کے ساتھ اسی گھر میں رہ رہی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میری خوشیوں بھری زندگی میں بہت جلد کسی کی نظر لگنے والی تھی اور میرا ہنستا بستا گھر اجڑنے والا تھا۔ میری گریجویشن مکمل ہو چکی تھی اور شبیر نے مشورہ دیا تھا کہ میں گھر میں فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ اس کے ساتھ آفس جایا کروں، تایا اور ابا کے بزنس میں ہاتھ بٹایا کروں۔ مجھے بھی یہ مشورہ اچھا لگا کیونکہ گھر میں کچھ کرنے کو ہوتا نہیں تھا، اسی لیے میں نے شبیر کے ساتھ آفس جوائن کر لیا اور اسی کے ساتھ آنا جانا شروع کر دیا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر ایک دن تائی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی کہ مجھے نوکری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، گھر میں بیٹھ کر تائی اور اماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا چاہیے، جبکہ میں جانتی تھی کہ گھر میں ہر کام کے لیے ملازم موجود تھے۔ میں نے تائی سے یہی کہا کہ میں گھر میں بیٹھ کر کیا کروں گی، لیکن میری یہ بات کہتے ہی تائی کو غصہ آ گیا۔ وہ کہنے لگی، شادی کے بعد عورت کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے کھانے پینے اور کپڑوں کا خاص خیال رکھے، ہر کام ملازموں پر نہیں چھوڑا جاتا۔ میں خاموش ہو گئی، مگر میں نے اس بات کا ذکر شبیر سے کیا کہ تائی نہیں چاہتی کہ میں بزنس میں اس کی مدد کروں۔ شبیر نے میری بات سن کر سوچا اور پھر اس نے مجھے بتائے بغیر تائی سے بات کی اور سمجھایا کہ جب گھر میں ہر کام کے لیے ملازم موجود ہیں تو میرا گھر میں بیٹھنا ضروری نہیں۔ اسی دن سے تائی کے دل میں میرے لیے نفرت کا بیج بو دیا گیا۔ وہ ہر روز میری اور شبیر کی کسی نہ کسی بات پر لڑائی کروانے لگیں، مگر ایک دن انہوں نے سب گھر والوں کے سامنے مجھ پر بڑی چوری کا الزام لگایا۔ جب میں نے اپنے دفاع میں کچھ کہنا چاہا تو شبیر نے مجھے یہ کہہ کر چپ کروا دیا، کیا میں اس کی ماں کو جھوٹا کہہ رہی ہوں؟ اس دن گھر میں بہت تلخ کلامی ہوئی، بہت لڑائی جھگڑا ہوا۔ تائی مجھے شبیر کی زندگی سے نکالنے کے علاوہ کسی بات پر راضی نہیں تھیں۔ انہوں نے اپنی طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنایا اور ہارٹ اٹیک کا ڈرامہ کر کے شبیر پر دباؤ ڈالا کہ وہ مجھے طلاق دے۔ شبیر اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، اسی لیے اس سے اپنی ماں کی یہ حالت دیکھی نہیں گئی اور اس نے مجھے طلاق دے کر اماں اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ اماں ابا میری وجہ سے سب کے سامنے شرمندہ تھے، اسی لیے وہ بھی مجھ سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے۔ میں صفائیاں دیتی رہ گئی، مگر سب بے فائدہ تھا۔ جب میری زندگی برباد ہو چکی تھی، شکر تھا کہ اماں ابا کے پاس ایک اور گھر تھا جو پہلے کرائے پر دیا ہوا تھا۔ ہم اپنا سامان اٹھا کر وہاں چلے گئے۔ بہت دن تک مجھے یقین نہیں آیا کہ شبیر مجھے اس طرح سے زندگی سے نکال دے گا۔ میں جانتی تھی کہ اس کی ماں مجھے پسند نہیں کرتی، مگر اتنی نفرت کرے گی یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ مگر اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ میں آخر کب تک گھر میں بیٹھ کر روتی رہتی؟ میں پڑھی لکھی تھی، نوکری کرتی تھی، اسی لیے کچھ دن بعد میں نے خود کو سنبھالا اور نوکری پر واپس چلی گئی۔ اماں ابا ابھی بھی حیران تھے کہ ہماری زندگی میں اتنا بڑا طوفان کیسے آ گیا۔ ایک سال گزر گیا۔ ایک دن تایا ہمارے گھر آئے۔ میں سمجھ رہی تھی شاید جائیداد کی بات ہوگی۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں جا رہی تھی کہ تایا نے آواز دی۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے۔ وہ کہنے لگے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ تائی نے جھوٹا الزام لگایا ہے، کیونکہ ایک دن گھر کا کیمرہ چیک کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ تائی نے وہ رقم خود تمہارے حوالے کی تھی۔ یہ دیکھ کر میں اور شبیر نے تائی سے خوب جھگڑا کیا اور اب ہم شرمندہ ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم واپس آ جاؤ۔ مجھے حیرانی اس بات پر تھی کہ جب ان کا دل چاہا انہوں نے اپنی مرضی سے میری شادی کروا دی اور جب دل چاہا مجھے طلاق دلوا دی، اور اب چاہ رہے ہیں کہ میں واپس چلی جاؤں۔ تایا نے تو اس کا حل بھی نکال لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہارا حلالہ کروا لیں گے اور تمہارا شبیر کے ساتھ دوبارہ نکاح کروا دیں گے، کیونکہ تم خاندان کی اکلوتی لڑکی ہو، ہم تمہیں خاندان سے باہر نہیں جانے دیں گے۔ میں تو حیران رہ گئی کہ یہ لوگ آخر چاہتے کیا ہیں۔ میں نے صاف انکار کر دیا، مگر ابا نے مجھے عزت کا واسطہ دے کر کہا، میں طلاق یافتہ ہوں، کون مجھ سے شادی کرے گا؟ میں نے ان کی بات سنی، مگر میں اس بات پر تیار نہیں تھی کہ کوئی مجھ سے صرف ایک رات کے لیے شادی کرے۔ تب اماں کو حارث کی یاد آئی۔ وہ مجھ سے کہنے لگیں، کیوں نہ میں حارث سے بات کروں، وہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ تو میری بات مان ہی لے گا۔
आखिर वो मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकता? हारिस का नाम सुनकर मुझे तो अम्मा पर भी थोड़ा सा गुस्सा आया कि वो मेरी मोहब्बत की तौहीन क्यों कर रही हैं। मेरा इकरार सुनकर ताया बेहद खुश हुए। हारिस को मैंने बुलाया तो वो मुझसे मिलने भागा आया। मुझे ये जानकर बेहद खुशी हुई कि इसने अभी तक शादी नहीं की थी। शायद वो अब तक मेरा इंतजार कर रहा था। इसका इंतजार जाया भी नहीं किया। इसको पहले ही सब कुछ बता दिया और समझा दिया। हारिस और हमारे घर के स्टेटस में तो जमीन आसमान का फर्क था। वो एक मामूली सी बैंक में नौकरी करता था, मगर मुझे हैरानी इस बात पर थी कि इस वक्त अम्मा और अब्बा को वो स्टेटस भी नजर नहीं आया जिन्होंने सारी जिंदगी ज्यादा से कम पर कभी बात ही नहीं की। अब वो मेरी हर बात मानने के लिए तैयार थे, क्योंकि मैं इनके बेटे की जिंदगी में वापस जो जा रही थी। वो दिन भी आया जब मेरा और हारिस का सादगी से निकाह हो गया, और दूसरी तरफ ताई ने एक दफा फिर शबीर की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। सबको लगा था कि मैं इस घर में वापस चली जाऊंगी, मगर मैं सोच चुकी थी कि मुझे क्या करना है, और हारिस भी मेरा साथ देने के लिए तैयार था। निकाह के चंद घंटे बाद ही हम दोनों ने वो शहर हमेशा के लिए छोड़ दिया। हारिस को अपनी जिंदगी में वापस पाकर मैं बेहद खुश थी। मुझे लगा कि मेरा सब्र रायगा नहीं किया, बल्कि इस सब्र के बदले मुझे हारिस की शक्ल में अनाम मिला। हारिस जानता था कि शबीर से शादी मैंने सिर्फ और सिर्फ घर वालों की इज्जत और खुशी के लिए की थी। वो ये भी जानता था कि शबीर ने मुझे अपनी माँ की जिद में तलाक दी, और अब वो एक बार फिर मुझे अपनाना चाहता था। मेरे घर वाले हारिस को इस्तेमाल करके मुझे शबीर की जिंदगी में वापस भेजना चाहते थे, जबकि हारिस इस दफा अपनी मोहब्बत की कुर्बानी नहीं देना चाहता था, और ना ही मैं ऐसा चाहती थी। इस वक्त हमारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि अगर हारिस मुझे अपने घर ले जाता तो मेरे घर वाले वहां पहुंच जाते। इसीलिए हम अपने घर वालों से दूर एक अजनबी शहर में खुले आसमान के नीचे थे। इस वक्त मुझे अपने फैसले पर ना शर्मिंदगी थी और ना पछतावा, बल्कि मैं खुश थी कि मुझे मेरी मोहब्बत वापस मिल गई। मगर मुझे डर इस बात का था कि अगर शबीर को इस बारे में पता चल जाता कि मैं इसके साथ हलाला करने के लिए तैयार नहीं थी, तो इसका रद्द अमल कैसा होता। आखिर थी तो मैं इसी के खानदान की लड़की, और वो भला मेरी बगावत कैसे बर्दाश्त कर सकता। मैं और हारिस सारी रात होटल में अपने घर वालों से छुपकर बैठे सोचते रहे कि हमें अब क्या करना है। अगली सुबह जब हम होटल से निकले ताकि नौकरी और ठिकाने का बंदोबस्त कर सकें, तो एक बड़ी सी गाड़ी आकर हमारे सामने रुक गई। गाड़ी को देखते ही मैं पहचान गई कि ये गाड़ी किसकी है। वो गाड़ी शबीर के अलावा और किसकी हो सकती थी। मगर हैरानी इस बात की थी कि इसे हमारे बारे में किसने बताया कि हम कहाँ हैं, जबकि इस बात का तो सिर्फ हारिस की अम्मा को इल्म था। मैंने डर कर हारिस का बाजू थाम लिया और इसके पीछे छुप गई। तभी शबीर गाड़ी से निकला और हमारे सामने आकर खड़ा हुआ। मैं डर गई। मुझे लगा जैसे एक बार फिर शबीर और मेरे घर वाले मुझे मेरी मोहब्बत से छीन लेंगे। शबीर के चेहरे के तासुरात अजीब से थे। दूर से ही महसूस हो रहा था कि इसकी आंखों में नमी है। मैंने भी इसके 7 महीने गुजारे थे। इसे समझा था, इसे जानती थी, शायद इससे मोहब्बत भी की थी। तभी मुझे इसकी कैफियत का अंदाजा हो रहा था, जैसे वो कई रातों से जाग रहा हो। वो हमारे सामने आकर रुका और एक गहरी सांस लेकर कहने लगा, नाजिया, अब तुम्हें मुझसे या किसी से भी डरने और छुपने की जरूरत नहीं। इसके लफ्जों ने जैसे मेरे इर्द गिर्द की दुनिया साकत कर दी। ना हारिस बोल सका, ना मैं। हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि ये वो जुमला था जिसकी हम सबसे कम तवक्का कर रहे थे। मुझे लगा शायद डर ने मुझे गलत सुनाया, मगर फिर इसने दोबारा कहा, अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि तुम पहले दिन से मुझसे शादी नहीं करना चाहती, बल्कि हारिस को पसंद करती हो, और तुम दोनों एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, तो मैं कभी भी तुमसे शादी की ख्वाहिश ना करता। मैं हैरान रह गई। मुझे लगा था कि वो गुस्से में आएगा, धमकाएगा, मगर वो तो अपनी गलती का इतराफ कर रहा था, जो शायद इसने की भी ना थी। वो बस बोलता जा रहा था और हम दोनों खामोशी से इसे सुनते जा रहे थे। वो कह रहा था कि मैं कम से कम इसे तो अपने दिल की बात बता सकती थी। वो तो गिला कर रहा था कि बचपन से मैं इसे हर बात बताती आई हूँ, तो फिर हारिस के बारे में क्यों ना बताया।
میں نے تب کبھی اسے کیوں نہ بتایا جب شادی کی بات چل رہی تھی؟ میں نے سوچا اگر میں اسے بتاؤں گی تو شاید وہ بھی اماں کی طرح مجھے خاموش کروا دے گا۔ مگر اس وقت میرے سامنے جو شبیر کھڑا تھا وہ گھر کا بڑا بیٹا نہیں بلکہ میرا وہی دوست تھا جو میری خاطر سب سے لڑ جاتا تھا۔ وہ کہنے لگا اگر میں اسے پہلے ہی بتا دیتی تو وہ اسی وقت انکار کر دیتا اور خود میری شادی حارث سے کرواتا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا مجھے بہت دیر میں سچائی کا پتہ چلا کہ تم اپنی یونیورسٹی کے دوست کو پسند کرتی تھی اور اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ مجھے تو شاید ابھی بھی علم نہ ہوتا اگر میں نے چچی سے نہ پوچھا ہوتا کہ آخر وہ کون ہے جو نکاح کے لیے فوراً تیار ہو گیا۔ اور اس کو جان کر اسے سب کچھ سمجھ آ گیا کہ تمہیں گھر والوں نے کس قدر مجبور کیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم مجھے پہلے بتا دیتی تو شاید تمہیں وہ سب تکلیفیں نہ سہنی پڑتیں جو تم نے اس گھر میں برداشت کیں۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کیا تم ایک بار پھر اپنی محبت قربان کر کے میرے ساتھ رہ سکتی تھی؟ کیا تم خوش رہ پاتی؟ شبیر کے الفاظ سنتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ کاش میں اسے پہلے ہی سب بتا دیتی۔ وہ میرا اچھا دوست تھا، وہ مجھے ہمیشہ بچاتا تھا، تو پھر میں نے کیوں سوچا کہ وہ میری خوشی کو نظر انداز کرے گا؟ مگر اس بات کی خوشی تھی کہ وہ میرے دل کا حال جان گیا اور یقین بھی تھا کہ وہ گھر والوں کو بھی منا لے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ ہمیں عزت کے ساتھ گھر لے کر گیا۔ تائی نے مجھے دیکھتے ہی گلے سے لگایا اور مجھ پر لگایا ہوا وہ الزام واپس لیتے ہوئے معافی مانگی۔ کسی کو بھی مجھ سے کوئی گلہ نہیں تھا، سب خوش تھے۔ میں نے حارث کو اپنانے کا فیصلہ کیا۔ ان سب سے زیادہ خوش میں خود تھی۔ اس دن مجھے لگا شاید تائی کا الزام ٹھیک تھا۔ اگر وہ الزام نہ لگاتی تو شاید حارث میری زندگی میں کبھی واپس نہ آتا۔ تو ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ اس طرح کے سبق آموز واقعات اور کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔